अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हफ्ता है 28 फरवरी 2026 जब ये खाकसर अलसुब आपसे मुखातिब है। रात गए अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्या किया? रात गए कौन से अहम रवाबित हुए और उसका जवाब क्या दिया गया? रात गए ही कल डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में जो उनकी हिमायत में बयान दिया उसका मतलब क्या था? रात गए ही डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद एक पॉलिसी स्टेटमेंट आई एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी की जानिब से जिसने पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी से गुफ्तगू की। वो पॉलिसी बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है ये समझने के लिए कि अमरीका कहाँ खड़ा है। इसके दो मतलब हैं और वो हैं क्या? और मुझे क्यों लग रहा है कि ये खित्ता बहैसियत मजमूई एक बड़ी आलमी बिसात और साजिश का शिकार होने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप अब इंदिया दे रहे हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। हालांकि जो मुज़ाकरात हुए जिनेवा में, वहाँ ओमानी वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक ईरान ने तमाम शराइत मान ली थी, लेकिन ट्रंप ने इसमें 2-4 बड़े एक्सक्लूसिव इंकशाफात किए हैं। इसराइल से जो अमला है अमेरिकन एम्बेसी का, उसका इनखला जारी है और वहाँ पे जो शेल्टर्स बनाए गए हैं बॉम्ब और मिसाइल से बचने के लिए, अवाम उन्नास के लिए, वो खोले जा रहे हैं। तुर्किया ने ईरान जाने वाली फ़्लाइटें बंद कर दी हैं, तो ख़दशा है कि इस खित्ते में एक तरफ ईरान पर अमरीका का हमला होगा, वहाँ कशीदगी, यहाँ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच झड़पें और कशीदगी की सूरत हाल रहेगी। तो ये खित्ता क्या शक्ल इख्तियार करेगा? यहाँ पे ग्रेट जो चेस गेम है वो बिछ गई है। खौफनाक सूरत हाल है, आलमी ताकतों का यहाँ मुकाबला है। पाकिस्तान इससे कैसे मुतासिर हो सकता है, इसके क्या खदशात हैं, इसके ऊपर तफसील से मैं बात करूँगा। रात गए बिलखुसूस जो डिटेल्स आती रहीं वो बड़ी अहमियत की हामिल है। लेकिन इन मामला पे बात करने से पहले अगर आप मुझे इजाज़त इनायत फरमाएँ, तो मैं चाहूँगा ज़रा सम अप करें, जज़्बातियत से हट के थोड़ा रैशनली अब तक के इवेंट्स का जायज़ा लेने की कोशिश करें कि हुआ क्या है। देखिए, की टेक अवेज़ को पहले आप समझें। नंबर 1, कल जो डीजीआई स्पे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें 2-4 चीज़ों ने सूरत-ए-हाल वाज़ेह कर दी कि पाकिस्तान करने क्या जा रहा है। एक, कि अब अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई या खुदकुश हमले हुए, तो जवाब ना सिर्फ़ उन दहशतगर्दों को दिया जाएगा, बल्कि उनके सरपरस्तों को दिया जाएगा, चाहे वो जहाँ भी हों, और फिर उनके लिए कोई जगह महफूज़ नहीं होगी। इससे मुराद क्या है? कि अगर अब दहशतगर्दी हुई, तो पाकिस्तान ये स्ट्राइक्स, ये हमले जारी रखेगा अंदर अफ़गानिस्तान की सॉइल के ऊपर। क्या रजीम चेंज करना पाकिस्तान का मकसद है? इसमें आलमी कुव्वतें कहाँ खड़ी हैं? सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, चाइना ने क्या स्टेटमेंट्स दी हैं? ये भी ज़ेर बहस अभी आएगा। लेकिन अभी तक किसी मुल्क ने क्यों नहीं सीज़ फायर की कोशिश की? इससे एक मुराद ये है कि शायद ये ममालिक पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड हैं, पाकिस्तान ने एतमाद में लेके ये कर रहा है। लेकिन अमेरिका वाली कहानी मैं जान के रोक रहा हूँ क्योंकि उसके 3-4 बड़े दिलचस्प पहलू हैं। कुछ साज़िशी पहलू भी हैं, कुछ हमारे हक में भी हैं, कुछ हमारे खिलाफ भी हैं। तो मेरे साथ ज़रा रहिएगा, आसानी से आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज़ करते हैं। दूसरा, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीआई स्पेन ने केपी पुलिस की बहुत तारीफ़ की, खुल के। और जब उनसे सवाल पूछा कि केपी में पीटीआई की हुकूमत है, क्या उन्हें एतमाद में लिया गया? तो उन्होंने एक बात बड़ी अहम की डीजीआई स्पेन ने, जो मैंने नोट की हुई थी कि जी लेट देयर बी नो डाउट, जो भी सियासी इख्तलाफात हों, वो अपनी तरफ पाकिस्तान के लिए तमाम सियासी कुव्वतें मिलकर इकट्ठी खड़ी हैं। और फिर आप सीएम सुहेल आफरीदी का ट्वीट देख लें, उसका पहला पैराग्राफ, दोनों को मिलाएं तो फिर बनता क्या है? बनता ये है, जो तीसरा टेक अवे है मेरी नज़र में, वो ये है कि मुझे आने वाले दिनों में इस सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान में जो सियासी तौर पर खिचड़ी पकी हुई थी, इंतशार था, अदम इस्तेहकाम था, अनबन थी, उसमें कुछ बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। बसा औकात कुछ ममालिक पे ऐसी सूरत हाल आती है कि वो लामुहल्ला सियासी तौर पर बेहतरी की फ़िज़ा कायम करती है। ये मेरा हुस्न ज़न कह लें, मेरा तज्ज़िया कह लें या मेरी मालूमात कह लें। सबूत के तौर पर डीजीआई स्पेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लबो लहजा जिस तरह से उन्होंने केपी पुलिस और केपी हुकूमत का ज़िक्र किया और जो सीएम सुहेल आफरीदी ने ट्वीट किया, उन दोनों को मिला के आप पढ़ें तो सूरत हाल आपको वाज़ेह होगी। दूसरा सबूत, कल हुआ ये है कि राना सनाउल्लाह और तारिक फ़ज़ल चौधरी की पीटीआई के ज़िम्मेदारों से अहम मुलाकातें भी हुई हैं। जिसके बाद मुझे लग रहा है कि मामला फ़हमी की राह यहाँ से निकल सकती है और वो वक़्त की ज़रूरत भी है। जज़्बातियात से अगर हम थोड़ी देर के लिए जान छुड़ाएँ, तो हल यही होता है कि ऐसे संजीदा, रंजीदा और पेचीदा मामलात में सियासी कुव्वतें एक हों, फिर ही हम किसी जारहियत का मुकाबला कर सकते हैं। इसमें तीसरा नुकता बड़ा अहम है। वो तमाम अनासिर, वो तमाम लोग जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के नाम पर बाहर बैठ के इस सूरत-ए-हाल को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और जब मैंने सवाल पूछा 2 दिन उससे कि अगर पाकिस्तान पर हमला हो तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? तो उसके जवाब में फ़तवे, चार्जशीट, गालियाँ दे रहे थे। उनके लिए सीएम सुहेल खान आफरीदी साहब का जो ट्वीट है, उसका पहला पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको सूरत-ए-हाल समझ आए। जनाब आफरीदी साहब ने लिखा कि जारहियत जब और इश्ताल जब पाकिस्तान के ऊपर नाफ़िज़ होगा तो बगैर किसी खौफ और डर के दिफ़ा के लिए हर हद तक खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ अपना फरीज़ा अंजाम देगी। अंदरूनी इख्तलाफात और गलत पॉलिसी पर तनकीद के बावजूद बैरूनी जारहियत में हम फोर्सेस के साथ डट के खड़े हैं। ये उन तमाम लोगों को पैगाम है जो अगर मगर के साथ
یہ بات کرنے سے قاصر تھے، بالخصوص باہر بیٹھے، یہاں بیٹھے ہر شخص کو اس بات کا علم تھا۔ ان لوگوں سے بچیے گا جو جب بھی پاکستان میں کوئی مفاہمت، کوئی معاملہ فہمی کی کوشش ہو تو وہ اپنی دکانداری کے چکر میں زہر بھرتے ہیں اور زہر بیچتے ہیں، کیونکہ ان کی دکانداری عمران خان کے نام کو ایکسپلائٹ کرنے میں ہے۔ اگر پاکستان میں سیاسی استحکام، امن آتا ہے تو ان کی دکانداری ختم ہو جائے گی، اصل المیہ یہ ہے، کسی کا نام نہیں میں لوں گا۔ تو چوتھا یہ ٹیک اوے آپ نے سنا، پانچواں میں ابھی آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ دیکھیے اس بیچ میں کل رات کے پی میں دیکھیں بنوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا کہ شہری باہر نہ نکلیں، کیونکہ یہ جو دو بدبخت جماعتیں ہیں، کالعدم تحریک کالعدم ٹی ٹی پی اور کالعدم جو جماعت الاحرار عمر خراسانی والی، ان دونوں جماعتوں نے جو اعلامیے جاری کیے وہ بڑے اہم ہیں۔ مثال کے طور پر عمر خراسانی نے کہا کہ خصوصی حکم صادر فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ ٹی ٹی پی نے بھی ایسا ہی اعلامیہ جاری کیا کہ تابڑ توڑ حملے کریں، کمر ٹوٹ جائے دشمن کی، پاک فوج کی، پاکستان کا وہ ذکر کر رہے تھے، فورسز کا، اور ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کاروائیاں کیسی ہو رہی ہیں۔ یہ ایک نیا ان کا فارمولہ ہے۔ اور جماعت الاحرار نے، قلعدم نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ پنجاب اور سندھ کو ٹارگٹ کریں، اس لیے خدشہ ہے کہ بڑے شہروں میں یہ پھوٹنے کے لیے آئیں گے، پھٹنے کے لیے آئیں گے شریعت کے نام پر، تو ان سے محتاط بھی رہیں۔ کل رات کے پی میں، پشاور میں 2-3 پولیس اسٹیشن تھے جن پہ حملہ کیا گیا، اور بنوں میں کرفیو کی میں نے بات بتائی، ہنگو میں، پھر بنوں میں ایک مسجد پر حملہ کیا گیا، 5 افراد زخمی ہوئے۔ تو یہ بار بار دہشت پھیلا رہے ہیں، اور ساتھ ذبیح اللہ مجاہد نے کل ہی یہ کہا رات کو کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پاکستان نہیں مان رہا۔ اب اس بیچ میں دوست ممالک جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، وہ سیز فائر کے لیے کیوں نہیں جا رہے، تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یا تو یہ پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہیں یا یہ لیسٹ بادرڈ ہے، دو چیزیں یہ کلیئر ہو گئی۔ اب میں آگے آتا ہوں۔ ہرکولیس جو 130 C-130 ہے پاکستان کا، جو مختلف ممالک کے پاس ہوتے ہیں، جو ایئر ٹو ایئر فیولنگ بھی کرتے ہیں، وہ افغانستان کے اوپر ہی رہا ہے، اس کے قریب رہا ہے کل رات، جس سے مراد یہ ہے کہ رات بھر وہاں پہ بمباری ہوتی رہی ہے۔ اطلاع میری یہ ہے کہ جب تک اہداف حاصل نہیں ہوتے، جب تک یہ جو کمیونیکیشن لائن ہے، منیشن ہے، یہ تباہ نہیں کیے جاتے، اور جب تک طالبان حکومت کو یہ ادراک نہیں ہوتا کہ ان کی چھایا چھتر بند نہیں کرنی، پاکستان ول کیپ ہنٹنگ دم ڈاؤن۔ یہ تو طے شدہ امر ہے۔ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ اس میں بہت اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ جو پاکستان افغانستان کے بیچ جھڑپیں ہو رہی ہیں تو اس میں آپ کیوں نہیں روکتے اسے، تو اس نے کہا کہ آئی وڈ، میں روک سکتا تھا، لیکن میرے تعلقات بہت اچھے ہیں وہاں کی قیادت، پرائم منسٹر اور فوجی جو قیادت ہے اس کے ساتھ، ویری ویری ویل کا اس نے لفظ استعمال کیا 3 دفعہ، اور عظیم لیڈر ہیں، شاندار لوگ ہیں وہاں پہ، تو آئی گیٹ along with them very very well۔ پاکستان از ڈوئنگ ٹیریفکلی ویل، پاکستان شاندار کام کر رہا ہے افغانستان کے خلاف کارروائی کر کے۔ یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے جو میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو ہے ٹرمپ کا بیان پاکستان کے حق میں۔ اس کے ساتھ جوڑیں ایلیسن ایم ہوکر کو۔ ایلیسن جو ہیں یہ یو ایس انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں فار پولیٹیکل افیئرس۔ ان محترمہ نے ایک ٹویٹ کیا رات کے اور لکھا کہ میں نے بات کی ہے پاکستان کی فارن سیکرٹری آمنہ بلوچ صاحبہ سے ٹو ایکسپریس کنڈولنس فار لائفز لاسٹ ان ریسنٹ کانفلکٹ بٹوین پاکستان اینڈ طالبان۔ لفظ پہ غور کریں، پاکستان اینڈ طالبان، افغانستان کا لفظ نہیں ہے۔ We continue to monitor the situation closely and expressed support for Pakistan's right to defend itself against Taliban attacks۔ یہاں بھی طالبان کا ذکر ہے کہ ہم نے اظہار افسوس بھی کیا، مذمت بھی کی طالبان کی جو حملے ہیں ان کے اوپر، اور پاکستان کا جو حق ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا طالبان کے خلاف، اس کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں۔ یہ ہے پالیسی سٹیٹمنٹ۔ تو گویا امریکہ کھل کے اس سسٹم کے خلاف کھڑا ہو گیا جو طالبان میں ہے، پاکستان کا وہ ساتھ ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہیں 2 چیزیں بڑی اہم۔ اس کے 2 تھیسز ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو، طالبان حکومت کو، افغانستان کو دنیا کی جو قوتیں ہیں وہ نہیں مانتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا واقعی مرکز ہیں، دنیا کے لیے خطرہ ہیں، اس لیے وہ پاکستان کے اس موقف کی حمایت کریں۔ سادہ سا نکتہ ایک یہ ہے، اور پاکستان کی قیادت کے تعلقات کا اظہار بھی وہ بار بار کریں۔ اس دلیل کے ساتھ جواز یہ ہے کہ چائنا نے کنسرن ضرور شو کی، سعودی عرب نے بھی، قطر نے بھی، ترکیہ نے بھی، لیکن کسی ملک نے پریکٹیکلی سیز فائر کی کوشش نہیں کی۔ چائنیز امبیسڈر بھی پاکستان سے ملے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ پاکستان نے آن بورڈ لیا اور وہ بس اظہار تشویش کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ کیا ہے کہ کیا یہ سب امریکی آشرواد سے ہو رہا ہے، امریکی منشا پہ ہو رہا ہے، امریکی خواہش پہ ہو رہا ہے؟ یہ دوسرا پہلو ہے۔ اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے، کیا ہم کسی گریٹ گرینڈ کانسپریسی میں الجھ رہے ہیں، مبتلا ہو رہے ہیں؟ اس کا ایک چوتھا پہلو بھی ہے، کیا امریکی جو حمایت ہمارے حق میں آئی، ظاہری بات اس سے دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن اس کے بدلے میں افغانستان میں جو شرپسند عناصر ہیں وہ اسے کیسے پرسیو کریں گے؟
اس اسٹیٹمنٹ سے کیا وہ اکٹھے ہوں گے یا منتشر ہوں گے؟ یہ ایک چوتھا پہلو ہے۔ پانچواں پہلو یہ کہ کیا پاکستان نے اپنے دوست ممالک کو آن بورڈ کر کے اپنا ویژن اور کلیئرٹی کر لی ہے؟ سیاسی طور پر تو مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ فہمی کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ڈپلومیٹیکلی ہم نے کیا پتے کھیلے ہیں، کس کس کو آن بورڈ کیا، اس کے بارے میں عملی تفسیر ابھی دستیاب نہیں ہے۔ لگ مجھے رہا ہے کہ دہشت گردی بڑھے گی، اللہ معاف فرمائے۔ لگ مجھے یہ رہا ہے کہ حالات یہاں پہ خراب ہوں گے اس خطے میں، اللہ معاف فرمائے۔ اور ایران والی صورتحال ہو جائے گی زیادہ خراب۔ وجہ اس کی یہ بنی ہے کہ جب ٹرمپ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ طاقت کا استعمال بسا اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ٹرمپ نے اور ان کے سیکٹری روبیو نے اور دیگر نے جو اطلاعات دی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ مثال کے طور پر استنبول سے جو ایران فلائٹس آتی ہیں ترکیہ نے وہ کینسل کر دی، اور میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ جو بدر البوسیدی فارن منسٹر ہیں عمان کے، انہوں نے کل رات یہ تصدیق کی کہ ایران نے یورینیم افسودگی کے جو اسٹاک پائلز ہیں اس کے حوالے سے شرط مان لی ہے کہ وہ مزید اس کی افسودگی نہیں کریں گے، اور IAEA کا دورہ کروانے پر بھی وہ مان گئے ہیں۔ آخری لمحات میں انہوں نے کہا ایران یہ سب کچھ مان گیا۔ لیکن ٹرمپ نے فلائی کر رہا تھا، ادھر جا رہا تھا، جہاں پہنچتا ہے وہاں صحافیوں سے بات کرتا ہے، اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ناٹ ہیپی ود دا نیگوسیشن، میں اس سے خوش نہیں ہوں مذاکرات سے۔ اور پھر اس نے وہ بات کی کہ طاقت ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی ہے اور ہم اس کا استعمال کرنا جانتے ہیں اور کریں گے بھی۔ ساتھ آپ اس چیز کو نفی کریں کہ اسرائیل اور فلسطین کے سفر نہ کریں، یہ برطانیہ اپنے شہریوں کو کہہ رہا ہے، امریکہ اپنے ایمبیسی کے اور سٹیزن کو کہہ رہا ہے کہ وہ انخلا کریں اسرائیل سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ حملہ ہوا تو جواب ایران وہاں ٹکائی کر کے دے گا۔ تو یہ اس بات کا اندیا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہونے لگی ہے، امریکہ یہاں پنگا کرنے جا رہا ہے۔ اس کا ایک اور ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ڈگلس میک گریگر۔ ڈگلس میک گریگر جو ہیں یہ صاحب ایک فوجی ہیں امریکہ کے، اور نیٹ کانوو نامی ادارے کے CEO ہیں۔ اسٹریٹجک امور کے اوپر بڑی ان کی نظر ہے اور حکومتی حلقوں میں بڑے سراہے جاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے ایویکویشن شروع کر دی ہے نان اسینشنل پرسنس فرام اسرائیل، جو غیر ضروری لوگ ہیں اسرائیل سے، ان کی پبلک بام شیلٹرز جو ہیں جو اسرائیل میں بنائے گئے ہیں بچنے کے لیے بام سے میزائل سے، ان کو کھول دیا گیا ہے، بالخصوص بیر شبا کے علاقے میں، تل ابیب میں اور رانان کے علاقے میں، 3 جگہوں پہ۔ اور ساتھ انہوں نے لکھا دا ڈیسیژن ہیز بین میڈ، فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ میں نے دیکھا کہ مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ آج میں نے ڈیزگنیٹ کر دیا ایران کو ایز اے اسٹیٹ اسپانسر آف رانگ فل ڈیٹینشن، کہ غیر قانونی لوگوں کو حراست میں رکھنے والی ریاست کا درجہ قرار دیا ہے ایران کو میں نے۔ اور ایک جگہ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ ہاؤ کلوز آر یو ٹو میک اے ڈیسیژن آن ایران، اس کے بارے میں اسٹرائک کرنے کا ڈیسیژن کرنے کے کتنے قریب آپ پہنچ گئے ہیں؟ اس نے جواب دیا آئی رادر ناٹ ٹیل یو، بہتر ہے کہ میں آپ کو نہ بتاؤں، یو وڈ ہیو دی گریٹسٹ اسکوپ ان ہسٹری رائٹ، کیونکہ میں نے بتا دیا تو آپ کے پاس تاریخ کا سب سے بڑی ایکسکلوسیو خبر پہنچ جائے گی، تو میں آپ کو کیوں بتاؤں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے باوجود ایران مان گیا ہے، یہ کیوں کر ٹرمپ صاحب جو ہیں اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ میں نے پنگا کرنا ہے، اپنی سروائیول کے لیے، جو چیلنجز درپیش ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے، یا جو دنیا بھر کی گریٹ گیمز میں امریکہ کا کردار ہے اسے آگے بڑھانے کے لیے۔ یہاں اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے، اس کا رد عمل آئے گا، پاکستان افغانستان کشیدگی جاری رہتی ہے، تو خطے کا منظرنامہ بھیانک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ دیکھیے چین نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی، چین نے جہاں کہا کہ ہم نے کوشش کی بار بار نیگوسیشن کے ذریعے بات چیت ہو اور پاکستان افغانستان کے بیچ مسئلہ سیٹل ہو، وہیں چین نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک میں جو ہمارے شہری ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ اس کا مطلب چین کو تشویش ہے، اور دونوں ممالک کے ساتھ ایک خاص لب و لہجے میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ رہ گئی کہانی سعودی عرب کی، قطر کی اور ترکیہ کی، تو ان کے فارن منسٹرز ابھی تک انگیجمنٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بات بنے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کہہ رہے ہیں اس سے پہلے جب آپ نے کوشش کی، اس کے باوجود افغان رجیم نے وہی سب کیا جس کی ہمیں شکایت رہی ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس خطے میں، اب مجھے یہ بات کہنے دیں، شکر ہے کہ حامد میر صاحب نے وہ بات کر دی۔ میں آپ کو 2-4 دنوں سے بتا رہا تھا کہ اسرائیل کی پارلیمان میں نریندر مودی نے UAE کا بڑا خوشی سے ذکر کیا اور عمان کا ذکر کیا کہ یہ ہمارے ساتھ الائنس میں ہے، جو ہیگزاگونل الائنس بن رہے ہیں ان کے 6-7 ممالک پر مبنی۔ تو میر صاحب نے کہا کہ ایک ملک ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ یہاں پہ امن آئے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل باقاعدہ اب افغانستان میں اس کے فٹ پرنٹس آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جس سر ملک کا میں نام لے رہا ہوں UAE، حامد میر صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، ان کے بھی یہاں پہ اپنے مقاصد ہیں، اپنے ان کے اثاثے ہیں یا اپنے مفادات ہیں، اور وہ جڑے ہوئے ہیں اسرائیل انڈیا کے ذریعے اس خطے سے۔ تو اس لیے میں جب کہتا ہوں کہ ایک بڑی گریٹ کانسپریسی یہاں پہ کھیلی جا رہی ہے، تو یہ رائے اس لیے آپ چھٹک نہیں سکتے۔ اسی لیے جب ہم سوشل میڈیا پہ کتھارسس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں یا گالم گلوچ کرتے ہیں، تو ہم
جذبات میں آ کے بات کرتے ہیں، جو باریک گیم کھیلی جا رہی ہے اس کے کانسیکوینسز کو نہیں سمجھ پاتے. اینڈ یہی میرا وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد پہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کی کہ مجھے اب لگتا ہے کہ سیاسی طور پر معاملات پاکستان میں ٹھیک ہو سکتے ہیں. دس از دا رائٹ مومنٹ کہ اگر ایک ملک کو اتنے زیادہ چیلنجز درپیش ہیں، وائی ناٹ ٹو سیٹل دا ہاؤس، وائی ناٹ ٹو فکس دا ہاؤس، وائی ناٹ ٹو پٹ دا ہاؤس ان آرڈر فرسٹ. جس کے لیے میں نے دیکھا ہے سہیل آفریدی صاحب یا چکدے صاحب اور دیگر کی جو ملاقاتیں ہوئی ابھی پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں، وہ حوصلہ افزا ہیں. مجھے بحیثیت پاکستانی، آپ کو بحیثیت پاکستانی، اگر میل ملاقاتوں سے روابط سے معاملات بہتر ہوتے ہیں تو حرج کیا ہے؟ ہم کیوں اس کو ایکسپلائٹ کریں؟ ہم کیوں اس میں زہر بھریں اور کیوں ان چیزوں کو اپنی دکانداری کے لیے بھڑکائیں، بالخصوص جو باہر بیٹھے لوگ ہوتے ہیں. ہیونگ سیڈ آل دیٹ، مجھے اب اگلے 24 گھنٹوں میں انتہائی زیادہ خدشات اور خطرات اس پورے خطے پہ منڈلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.